आसामी साहब को भी आप इससे पहले सुन रहे थे। मुमकिन है मेरे बात भी ये उलमा का खिताब होना हो, ये जलसे, ये तकरीरें, ये प्रोग्राम मेरे भाइयों हमारे ईमान में इजाफा करने के लिए, हमें सीधा रास्ता बताने के लिए और शैतान के रास्ते से हमें बचाने के लिए ये बातें होती हैं। इनका मकसद ये नहीं होता है कि हम एक कान से सुने और दूसरे कान से सुना। इनका मकसद ये होता है कि हम जो बातें सुने उनको अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करें। जो अच्छी बातें हम सुने उनको अपनाएं और जिन बुरी बातों से हमारे उलमा हम रोकते हैं उनसे हम बचने की कोशिश करें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया का निजाम और सिस्टम ऐसा बनाया है कि इस दुनिया में हर इंसान को अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर किया है, टाइम फिक्स किया है। उस टाइम पर उसको मौत आएगी, वो मर जाएगा और मरने के बाद अब कयामत तक अपनी कब्र के अंदर, जिसको आप कब्र की जिंदगी कह लें, जिसको आप बरज़ख की जिंदगी कह लें, उस जिंदगी में, उस जीवन में अपने अमल के एतबार से इंसान रहेगा। अगर अच्छा अमल था, अकीदा अच्छा था, अमल अच्छा था, तो कब्र की जिंदगी उसके लिए जन्नत का नमूना था। अगर अमल खराब था, अगर अकीदा खराब था, अगर कैरेक्टर खराब था, तो वो कब्र की जिंदगी उसके लिए जहन्नम का एक सैंपल बन जाएगी, जहन्नम का एक नमूना बन जाएगा। उसके बाद जब कयामत आएगी तो रब्बुल आलमीन अपने बंदों का हिसाब लेगा और वहां जो कामयाब होगा उसका नाम है अमाल अल्लाह तबारक व तआला उसके दाहिने हाथ में, जो नाकाम होगा उसका नाम है अमाल उसके बाएं हाथ में, उसके लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा। ये पहचान होगी कामयाबी की और नाकामी की। अल्लाह के पास कौन है? अल्लाह के पास कौन है जिसका नाम है अमाल उसके दाहिने हाथ में, और अल्लाह का फेल कौन है जिसका नाम है अमाल उसके बाएं हाथ में। कुरान का 29वां पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है जिसका नाम है अमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, उसके राइट हैंड में दिया जाएगा। किताबिया, वो कहेगा लोगों ये देखो, ये है मेरी किताब, ये है मेरा नाम है अमाल, ये है मेरी जिंदगी भर का कच्चा चिट्ठा। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, जिसका नाम है अमाल उसके दाहिने हाथ में मिलेगा, वो खुश होकर के कहेगा मुझे यकीन था, मुझे पता था मैं अल्लाह की बारगाह में नाकाम नहीं होऊंगा, मुझे मालूम था मेरा नाम है अमाल मेरे दाहिने हाथ में मिलेगा। जब दुनिया के लोग अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी किया करते थे, मैं अल्लाह के अहकाम के ऊपर चला करता था, फजर की अज़ान हुआ करती थी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज लाउड स्पीकर से आया करती थी, मुअज्जिन चिल्ला चिल्ला करके कहता था कि अज़ान नमाज नींद से बेहतर है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नमाज नींद से बेहतर है। मेरे दूसरे साथी रात रात तक मोबाइल में लगे रहते थे और फजर के टाइम सोए पड़े रहते थे। मैं सर्दी में, गर्मी में, बारिश में उठ करके फजर की नमाज जा करके अदा किया करता था, क्योंकि मैंने अपने नबी से सुना था, मैंने अपने नबी की हदीस सुनी थी कि दुनिया के अंदर सबसे कीमती चीज अगर कोई है तो फजर की 2 रकात है। फजर की 2 रकातें ये दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। मैं अपनी नीयत को कुर्बान करके फजर की नमाज पढ़ा करता था। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था मेरा हिसाब मुझे मिल करके रहेगा, अल्लाह ताला किया मैं बर्बाद नहीं होऊंगा, मुझे पता था। वहां पे औरतें भी आएंगी, अल्लाह की बारगाह में ऐसी औरतें भी आएंगी जिन्होंने समाज में ताने सुन लिए,
ان کے ماں باپ نے بھی ان کو برا بھلا کہا, ان کے گھروں میں ان کے خاندان میں ان کو برا بھلا کہا گیا, مگر وہ کبھی بغیر پردے کے باہر نہ نکلی, کبھی اپنے جسم کی نمائش نہیں کی. جب ساری دنیا بے حیائی اور بے پردگی میں پڑی ہوئی تھی, اس مسلمان لڑکی نے اپنے پردے سے, اپنی شرم و حیا سے کوئی کمپرومائز نہ کیا. وہ بھی کل اللہ کی بارگاہ میں کہے گی انی ظننت انی ملاق حسابیا, اے اللہ مجھے پتا تھا, مجھے یقین تھا میری محنت کامیاب ہو جائے گی. مجھے پتا تھا جب ساری میری بہنیں جب بے حیائی کیا کرتی تھی, غیر محرم لڑکوں سے باتیں کیا کرتی تھی, اے اللہ میں نے اپنی جوانی کو بچا کر کے رکھا, میں نے اپنے کردار کو بچا کر کے رکھا, میں نے کوئی غلط کام نہ کیا, میں نے اپنے جسم کو کسی ناجائز طریقے سے استعمال نہ کیا. انی ظننت انی ملاق حسابیا, مجھے پتا تھا میرا حساب مجھے مل کر رہے گا. فہو فی عیشۃ راضیہ, تو جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہترین زندگی عطا فرمائے. فی جنت عالیہ, اسے اللہ تعالیٰ جنت میں اونچے اونچے مکانات دے گا. قطوفہا دانیہ, دنیا میں اس بیچارے کو کبھی پھل فروٹ ملے ہو یا نہ ملے ہو, جنت میں سارے پھل فروٹ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ مل جائیں گے. جنت کے پیڑوں کے جو پھل ہوں گے اس کے لیے جھکے ہوئے ہوں گے, اسے کوئی پھل توڑنے کے لیے چلنا نہیں پڑے گا, اسے کسی پھل کو توڑنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی. قطوفہا دانیہ, جنت کے پیڑ کے پھل اس کے لیے جھک جائیں گے. اللہ فرمائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, میرے بندو تم نے دنیا میں بڑی محنت کی ہے, تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, بڑے امتحان جھیلے. میرے بندو تمہارے کھانے اور پینے کے دن ہے, آج تمہارے موج کرنے کے دن ہے, آج تمہارے مزے لینے کے دن ہے. تم خوب کھاؤ, خوب پیو, خوب اپنی لذتوں سے فائدہ اٹھاؤ. تو یہ انجام کس کا ہوگا؟ یہ داہنے ہاتھ جس کا نام ہے اس کا ہے, وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, اور جس کا نام ہے اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں, اس کے لیفٹ ہینڈ میں دے دیا جائے گا. فَيَقُولُ, وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیا, اے کاش مجھے میری کتاب نہ دی گئی ہوتی, میرا نام اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ, اے کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا. آج کا یہ دن نہ دیکھنا پڑتا, یہ قیامت نہ ہوتی, یہ حساب و کتاب نہ ہوتا. کاش جب میں مر گیا تھا دنیا میں تب یہ سارا کھیل ختم ہو گیا ہوتا, سارا کام ختم ہو گیا ہوتا. دنیا میں جب آپ جنت کی باتیں کرتے ہیں, جب آپ جہنم کی باتیں کرتے ہیں, تو ایک عام آدمی کیا کہتا ہے؟ ارے یار کس نے دیکھا ہے جنت, کس نے دیکھا ہے؟ مر گئے, کام ختم, 4 دن کی زندگی ہے, عیش کر لو, موج کر لو, مستی کر لو. دنیا میں ایک انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے, ایک انسان کی مینٹیلٹی یہ ہوتی ہے. لیکن قیامت کے دن جب بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا تب سوچ بدل جائے گا. تب کیا کہے گا؟ یا لیتہا کانت القاضیہ, اے اللہ میں بہت بڑے دھوکے میں پڑا ہوا تھا. میں تو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ جنت اور جہنم نام کی کوئی چیز نہیں ہے, قیامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. میں تو کہا کرتا تھا کہ مر گئے تو کام ختم ہو گیا. اے کاش میری وہ بات سچی ہوئی ہوتی, کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر کھیل ختم ہو گیا ہوتا. ما اغنا عنی مالیا, میرا مال, میرا پیسہ, میری دولت میرے کوئی کام نہیں آیا. جو میں نے بیاج کے ذریعے پیسہ کمایا تھا, جو پڑوسیوں کا حق مارا تھا, جو بھائیوں کا حق مارا تھا, جو بہنوں کا حق مارا تھا, بڑی دولت میں نے اکٹھا کر لی تھی, بڑی پراپرٹی میں نے بنا لی تھی. ما اغنا عنی مالیا, میرا مال میرے کوئی کام نہیں آیا. حلق عنی سلطانیہ, میری سلطنت, میرا پاور, میرا اقتدار, میری حکومت سب ختم ہو گئی. آج میری لال بتی والی گاڑی, میرے آگے منسٹر اور میرے آگے ایم ایل اے, میرے آگے جو ایل پی لکھا جاتا تھا, آج میرا کوئی عہدہ قائم نہیں رہا. میری منسٹری ختم ہو گئی, میری بادشاہت ختم ہو گئی, آج مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ.
اللہ فرمائے گا فرشتوں سے پکڑ دو اس کو باندھ دو، اس کو 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ دو. انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، یہ غریبوں کو کھانا کھلانے پر ابھارا نہیں کرتا تھا، یہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، آج کوئی اس کا دوست اور مددگار نہیں ہے. میرے بھائی، دنیا میں جس کو بھی کامیابی، دنیا میں ہم کس کو کامیابی، دنیا میں ہماری نظر میں کامیابی یہ ہے کہ پورنیہ شہر کے اندر بہترین مکان مل جائے کامیاب ہو گئے، گورنمنٹ جاب مل جائے کامیاب ہو گئے ہم، سماج میں عزت مل جائے کامیاب ہو گئے ہم، کوئی کرسی مل جائے، کوئی پاور مل جائے کامیاب ہو گئے. مگر حقیقت میں اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے اور اللہ سے آپ سوال کریں گے کہ اے اللہ تیری نظر میں کامیابی کیا ہے، تو اللہ کا جواب آئے گا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جس کو جنت میں ڈال دیا گیا، وہی کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جس دنیا کے چکر میں پڑ کر کے تم اپنے اللہ کو بھول کے بیٹھے ہو، اس دنیا کی اوقات نہیں ہے، اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ دنیا تمہارے کام آئے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، بہت بڑی دھوکے باز ہے. دنیا کا دھوکے باز ہے. دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے ساتھ کیا ہے؟ دنیا میں دولت کمانے والا قارون گزرا تھا، بڑی دولت تھی اس کے پاس، کیا دولت اس کے کام آئی؟ نہیں، مر گیا. اللہ نے خزانے کے ساتھ زمین میں پھنسا دیا. اگر حکومت اور پاور یہ انسان کے لیے کامیابی ہوتی تو فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، مگر فرعون پانی میں ڈوب کر کے مر گیا اور ساری حکومت اس کی دوسروں کے ہاتھ آ. اگر دنیا میں جسمانی طاقت اور اپنی باڈی اور اپنے جسم کے اوپر غرور کرنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ میں بہت بڑا باڈی بلڈر ہوں، میں بڑا مضبوط جسم کا مالک ہوں اور 100 کلو میرا وزن ہے اور اس لیے میں کامیاب ہوں، تو سن لو، قوم عاد ایک قوم گزری تھی، قوم سمود ایک قوم گزری تھی، وہ بھی بڑے باڈی بلڈر تھے، وہ بھی بڑے طاقتور تھے، بڑے لمبے لمبے تھے، وہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے مکان بناتے تھے. اللہ نے زمین میں پٹک پٹک کے مار دیا، ایسی ہوا چلائی اللہ نے، ان کی لاشیں زمین پر بچھ گئیں، ان کے سر الگ ہو گئے، ان کے دھڑ الگ ہو گئے اور کھجور کے سڑے ہوئے تنے کی طرح ان کی ڈیڈ باڈی زمین پر پڑی رہ گئی. میرے پیارے ساتھیوں، نہ جسم اور نہ مال، نہ دولت، نہ شہرت، یہ تمام چیزیں کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. کامیابی کیا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ فیصلہ کر دے کہ اسے جہنم سے بچا لیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیاب وہی انسان ہے. اچھا، یہ جو جہنم ہے، یہ جہنم کیسی ہوگی؟ اس جہنم کے اندر جہنمیوں کو کیا سزائیں دی جائیں؟ یہ پورا ایک ٹاپک ہے، پورا ایک عنوان ہے، اس پر ہم تھوڑی سی روشنی آئے ڈالیں گے کہ جہنم کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی 30ویں پارے میں فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا. جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہے، جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے، جہنم تمہاری پرتیکشا کر رہی ہے. جہنم اس انتظار میں کہ جہنم اس کے اندر داخل ہو جائے، لیکن اس کا انتظار کر رہی ہے للطاغین مآبا. جہنم اللہ کے نافرمانوں کا، اللہ کے مجرموں کا، اللہ کے قانون کو توڑنے والوں کا، اللہ کو ناراض کرنے والوں کا انتظار کر رہی ہے. اور جہنم میں جو چلا گیا وہ یہ نہیں کہ بس گیا اور نکل جائے، نہیں، لابثین فیہا احقابا، بڑے لمبے ٹائم تک، بڑے لمبے پیریڈ تک جہنم میں رہے گا. اگر ایمان والا ہے، اگر مومن ہے، اپنے گناہوں کی سزا جھیلنے کے بعد نکلے گا. کب نکلے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے. اور اگر کافر ہے، اگر مشرک ہے، اگر منافق ہے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. لابثین فیہا احقابا، جہنمی جہنم کے اندر بہت لمبے پیریڈ تک رہے گی. دنیا میں گرمی لگی، ہم نے پنکھا لگا دیا
اور دولت آ گئی ہم نے کولر لگا لیا، اور پیسے آ گئے ہم نے اے سی لگوا لیا، لائٹ ہمارے گاؤں میں کٹ گئی ہم نے انورٹر لگا لیا، ہم نے جنریٹر لگا لیا، لیکن میرے پیارے ساتھیوں جہنم میں آپ کو گرمی لگے گی، وہاں کوئی پنکھا نہ چلے گا، جہنم میں پیاس لگے گی، وہاں کوئی ٹھنڈا پانی نہ ملے گا، لا یذوقون فیہا بردا ولا ولا شرابا، جہنم کے اندر نہ تو ان کو پانی دیا جائے گا نہ ان کو ٹھنڈک دی جائے گی، جہنم میں صرف گرمی ہی کرنا، اور کھانے کو کیا ملے گا؟ الا حمیما وغساقا، ان کو کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ اور مواد پلایا جائے گا، الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، یہ اللہ کے نافرمانوں کا پورا پورا بدلہ ہے جو جہنم میں دیا جائے گا۔ آپ لوگ جلسہ کرتے ہیں تو جلسے کا آج کل فیشن چلا ہے گیٹ بنوانا، ابھی سیمانچل میں تو غنیمت ہے، مالدہ وغیرہ میں، بنگال میں ہمارے بنگالی وقتہ لوگ جاتے رہتے ہیں، وہ جاتے ہیں تو کم جاتا ہوں بنگال میں، وہاں دیکھتا ہوں بالکل روڈ پر ایک بہت بڑا گیٹ لگتا ہے، اور گیٹ پر اگر عبدالغفار صاحب کی تقریر ہے تو کوئی بڑا سا فوٹو لگتا ہے۔ اچھا مجھ سے لوگ فوٹو مانگتے ہیں جلسے والے کہ ولی صاحب فوٹو دے دیجئے، ہم پوسٹر پہ ڈالیں گے، ہم گیٹ پر ڈالیں گے، میں منع کرتا ہوں نہیں فوٹو پر ڈالیں، لیکن آج کے دور میں کیا مشکل ہے، وہ یوٹیوب سے لے لیتے ہیں، وہ انٹرنیٹ سے لے لیتے ہیں، تو فوٹو ملنے میں تو کوئی مشکل کام نہیں، تو بڑے بڑے گیٹ لگاتا ہے۔ یہ گیٹ کیوں لگتا ہے؟ بھئی میاں بازار میں پروگرام ہے، باہر مین روڈ پر ہم نے گیٹ لگایا، اس بات کا سنکیت ہے، اس بات کی علامت ہے یہاں پہ جلسہ ہوگا۔ جہنم کے اندر بھی گیٹ ہوگا، کتنا گیٹ ہوگا؟ آپ کے جلسے میں ایک گیٹ ہوتا ہے، دو گیٹ ہوتا ہے، ایک لیڈیز کا گیٹ ہوتا ہے، جہنم کے اندر 7 گیٹ ہیں، لہا 7 ابواب، جہنم کے اندر 7 دروازے ہوں گے، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، اور ہر گیٹ کے لوگوں کو بانٹ دیا جائے گا، سارے دروازوں سے کون لوگ داخل ہوں گے ان کا بٹوارا کر دیا جائے گا کہ اس دروازے سے شرابی جائے گا، اس دروازے سے زانی جائے گا، اس دروازے سے بے نمازی جائے گا، اس دروازے سے حرام کھور جائے گا، 7 دروازے سے جو لوگ داخل ہوں گے لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، ان کا بٹوارا پہلے سے ہو جائے گا۔ اچھا جہنم میں جہنمی جائیں گے تو ایسا نہیں سنگل سنگل نہیں جائیں گے، وہ گروپ کی شکل میں جائیں گے، پورا گروپ ہوگا، بدکار لوگوں کا الگ گروپ ہوگا، بے نمازیوں کا الگ گروپ ہوگا، جھوٹے لوگوں کا الگ گروپ ہوگا، چغل خوروں کا الگ گروپ ہوگا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جہنمیوں کو جہنم میں گروپ کی شکل میں لے کے جایا جائے گا، ان کو ہاتھ کے لے کے جایا جائے گا، جیسے جانوروں کو، جیسے بکری بکرا کو، جیسے گائے بھینس کو ہاتھ کے لے کے جایا جاتا ہے، جہنمیوں کو کوئی سامان کے ساتھ، کوئی رسپیکٹ کے ساتھ، کوئی عزت کے ساتھ لے کے نہیں جایا جائے گا، ان کو ہاتھ کر کے لے کے جایا جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي، جب جہنمی جہنم کے دروازے پہ پہنچیں تو فرشتے وہاں جہنم کے گیٹ پہ کھڑے رہے، جہنمیوں کے سے فرشتے سوال کریں گے کہ چلو جہنم میں آ جاؤ، پھر وہ سوال کریں گے فرشتے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے جو تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور تمہیں آج کے دن سے ڈرایا کرتے تھے، قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن جہنمی کہیں گے کہ نہیں، آئے تھے ہمارے پاس، اللہ کے پیغمبر بھی آئے تھے، اللہ کے رسول بھی آئے تھے، مگر ہم بڑے بد نصیب تھے، ہم نے ان نبیوں کی بات نہیں مانی، ہم نے ان پیغمبروں کی بات نہیں مانی، اور اب جہنم میں جانے والا عمل کرتے رہے، اس لیے آج جہنم میں۔ اچھا جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو پیر سے نہیں جائیں گے، چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جائیں گے۔ يحشرون على وجهه يحشرون على وجوههم في جهنم،
وہ جہنم میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹ کر کے لے کے جائیں گے. جہنمی چہرے